مطلوب حسین نقوی ابن ممتاز حسین، منظور فاطمہ بنت اظہار حسین نقوی، ابو طالب نقوی ابن مطلوب حسین نقوی۔ ماشاء اللہ بہت ہی بہترین پیشانی ہوئی، بہت ہی اچھے اچھے اشعار سننے کو ملے، بڑی قدر و قیمت ہے اس پیشانی کی، بڑی قدر و قیمت ہے شاعروں کی۔ یہ عمل تو یہ عمل ایسا عمل ہے اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی مدح میں شعر کہنا کہ دل میں کیا خیال رکھ کر شعر کہہ رہا ہے یہ بھی معنی نہیں رکھتا۔ جو جس غرض سے شعر کہہ رہا ہے اس کو اس کی غرض کے اعتبار سے اجر ملتا ہے۔ بڑی قدر و قیمت ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، مجھ سے زیادہ واقعیت رکھتے ہیں کہ ایک شخص شاعر تھا اور اچھا شاعر تھا، لیکن مذہبی شاعری نہیں کرتا تھا، دنیاوی شاعری کرتا تھا۔ غربت کے دن آ گئے تو رائے دی اس کو دوستوں نے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اچھی رائے دینے والے دوست مل جائیں۔ تو بہرحال دوستوں نے رائے دی کہ یہ غربت اور کوئی ہو تو اس کے لیے معنی رکھتی ہے، لیکن تمہارے لیے تو یہ غربت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں بھائی، کیسے؟ کہا تمہارے اندر ہنر ہے، اشعار کہتے ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شام میں کچھ شعر کہو اور ان کے پوتے کے پاس لے کر چلے جاؤ، وہ تمہیں اتنا عطا کر دیں گے کہ تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ بہرحال اس نے سوچا، کبھی کہا نہیں تھا، اس نے کبھی کہا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا، اور شام ہوئی، پھر رات ہوئی، رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ آخری حصے میں جب رات پہنچی تو بڑی مشکل سے وہ 3 شعر کہہ پایا، اور دوسرے دن وہ 3 شعر اپنے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی اس نے کچھ کہا بھی نہ تھا کہ آپ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو اتنی اشرفیاں لا کر دے دو۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے اپنے آنے کا ہدف بھی نہیں بیان کیا۔ کہ تیرا ہدف یہی ہے نا کہ جو میرے دادا کی شان میں رات کے پچھلے پہر 3 شعر کہے ہیں وہ سنانے کی غرض سے آیا ہے؟ کہا مولا یہ بات آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں اور میری تنہائی اس کے سوا کسی اور کا دخل نہیں۔ جب میں نے شعر کہے تو میں تھا اور میری تنہائی تھی، آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ تو امام نے کہا سنو، تم کیا سوچتے ہو کہ ہماری تعریف تم کرتے ہو؟
हमारी तारीफ तुम करते हो, जब तुम हमारी तारीफ करने के लिए बैठते हो तसव्वुर करके, तो तुम्हारे जहन में जाने से पहले ये तमाम अल्फाज हमारे पास इजाजत के लिए आते हैं। जब हमसे इजाजत मिल जाती है तब ये तुम्हारे जहनों तक पहुंचते हैं। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले उसने दुनियावी अजर हासिल करने की गरज से अशार कहे। आप अलैहिस्सलाम ने उसको दुनियावी अजर अता किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों तक़वा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुसलसल कई मजलिसें ईसाए करीमा और आपसे गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हो चुका है। तो मैं पहुंचा था उस मकाम पर कि बगैर मारिफत के तक़वा आ ही नहीं सकता, और तक़वा तो छोड़िए, बगैर मारिफत के इस पूरी कायनात का कोई भी बंदा ऐसा नहीं, कोई किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई किसी की पैरवी करने वाला हो, कोई किसी पर जिंदाबाद के नारे लगाने वाला हो, लेकिन बगैर मारिफत के कोई अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा गुजार ही नहीं सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सरकार साहब? ये ऐसी बात कर रहा हूँ कि खुदावंद आलम ने जो अशरफुल मखलूकात करार दिया हम इंसानों को, वो अक्ल के बिना पर, वो अक्ल के बिना पर। ऐसा बात हो रही थी मारिफत की, अब अक्ल कहाँ से ले आए? आपने गौर नहीं किया इस पूरी कायनात में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बगैर मारिफत के अपनी जिंदगी को बसर कर सके। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये अक्ल जो है वो शनाख्त की सलाहियत पैदा करती है, और वो शनाख्त की सलाहियत जिसकी अक्ल का मेयार जैसा होता है वो मारिफत के लिए वैसी शख्सियत का मुंतखब करता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि उसने किसकी मारिफत हासिल की। तो हर इंसान मारिफत हासिल करता है, कोई अली की मारिफत हासिल करता है, कोई अली के मुखालिफ की मारिफत हासिल करता है, कोई हुसैन इब्न अली की मारिफत हासिल करता है, कोई हुसैन इब्न अली के मुखालिफ की मारिफत हासिल करता है। मारिफत जरूरी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये मजलिस जो मुझे खिताब करने की सादत हासिल हो रही, और तकरीबन ये शायद गालिबन 5वां बरस है जो इस मजलिस को मैं खिताब कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ साहब का, अल्लाह खैर बरकत से नवाजे और रिज़्क़ में बरकत अता करे, और तमाम मोमिनीन जो यहाँ पर फर्श अज़ा पर मौजूद हैं और जो लोग मौजूद नहीं भी हैं और मजलिसों में शिरकत करते हैं, अल्लाह उन सबको हर तरीके की बला और वाफियात से महफूज रखे। क्योंकि कोई भी ज़ाकिर, मेरा ये मानना है कि अपने इल्म के ज़रिए अच्छा और बड़ा या छोटा ज़ाकिर नहीं बनता, बल्कि ज़ाकिर उसको बनाता है मजमा, ज़ाकिर उसको बनाता है सामाईन। तो हर ज़ाकिर पर ये फर्ज है कि अपने सामाईन के लिए दुआएं करता रहे, क्योंकि जब तक इनके हाथ सलामत रहेंगे तब तक आपकी जुबान में ताकत और कुव्वत और सलाहियत आती रहेगी। तो जैसे कि मैंने गालिबन मेरे जरिए इस बरस की ये खिताब करने वाली शायद आखिरी मजलिस हो, तो सुन लीजिए कि एक लफ्ज़
کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور اصلاح بھی چاہتا ہوں، اور بارہا تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب انہی کا دیا ہوا ہے۔ تو آج میں جو خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بچوں سے آج کی مجلس میں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا، اپنے وطن میں بھی دیکھا، اور جہاں بھی مجلس میں فرش پر بیٹھنے کا شرف شہزادی کی جانب سے عطا ہوتا ہے، بارہا یہ دیکھتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جب منبر پر آتے ہیں تو آج ابھی ادھر پچھلے 3-4 برس سے ایسا ہونے لگا ہے کہ ایک چیز کا ہم تانا دیتے ہیں، جس کو اپنے نوجوان بھائیوں، کس چیز کا تانا دیتے ہیں؟ اگر وہ ہم سے کوئی سوال کر لیتا ہے، ہم سے آرگومنٹ کرنے لگتا ہے، ہم سے کوئی بحث کرنے لگتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسے مطمئن کریں، ہم اسے ایک تانا دیتے ہیں کہ جانتا ہوں تمہارے پاس کتنا علم ہے، یہ فیس بک یونیورسٹی کا علم لے کر آئے ہو نا، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا علم لے کر آئے ہو نا، انصاف سے بتائیے کیا اس جملے کو استعمال کر دینے سے مسئلے کا حل ہو جائے؟ کیا مسئلے کا حل ہے یہ نوجوان کو تانا دے دینا؟ یقین جانیے ہمارے بزرگ جو 20 لوگ 25 لوگ مل کر کام کیا کرتے تھے، ہمارا نوجوان آج اکیلے وہی کام تنہائی میں کرتا۔ تانا دے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو مناظرہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے وہی مناظرہ آج ہمارے نوجوان کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں، اور جب وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو تنہا اس کے سامنے زیر نہیں ہوتا جو سوال کر رہا ہے، بلکہ اس کی فرینڈ لسٹ میں جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، اس کے دوست ہیں، ان سب کے سامنے بھی اس کو سر خم کرنا پڑتا ہے۔ اس کو سر کیوں خم کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ سرفراز صاحب ممبر پر آئے، اور سرفراز صاحب نے ممبر پر آنے کے بعد اس کے فیس بک استعمال کرنے پر اور اس کے واٹس ایپ استعمال کرنے پر تانا زنی کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرفراز صاحب خود دن میں کم سے کم 12 گھنٹے فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ سرفراز صاحب خود دن بھر میں کم سے کم 12-14 گھنٹے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ تانا زنی حل نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے، آج کی ضرورت یہ ہے، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے جو امت کی ضرورت کو سمجھے۔ امت جب جس چیز کی ڈیمانڈ کرے، اسلام اس چیز کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دے، جو اس ڈیمانڈ کو پورا کر دے وہی اصل عالم ہے۔ آج ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو زیر ہونا پڑتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو زیر ہونا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں سوالوں کے جواب بتاتے ہی نہیں، فتوے آنے لگتے ہیں ہمارے اوپر، ذاکروں کے اوپر، صاحب یہ تو حد سے بڑھے جا رہے ہیں، ان کے پاس سوائے تبرہ کے کچھ ہی نہیں ہے، سوائے سوالوں کے جواب دینے کے کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ جواب ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ہماری مجلس کا 1 گھنٹہ مکمل ہو جائے، یہ جواب ضروری ہے آج ہر ذاکر کے اوپر کہ جب ممبر پر آئے تو کم سے کم اپنی مجلس میں 2 سوالات جو پچھلے 14 صدیوں سے ہوتے آئے، اور یہ ایام اعزا کا چاند جب فلک پر نمودار ہوتا ہے تو جیسے چینٹی کے بل میں پانی چلا جائے اور چینٹیاں باہر نکلتی ہیں، ویسے ہی یہ سوال کرنے والے باہر نکلتے ہیں اور اپنے سوالوں کو دہراتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ان کے سوالوں کا جواب اگر ہمارے نوجوان کو نہیں پتا ہوگا تو کیا وہ صرف نوجوان ہمارا زیر ہوگا؟ نہیں، ضرورت ہے کہ ہم آج جب ضرورت ہو گئی ہے انسان کی کہ کوئی بھی انسان بغیر فیس بک کے زندگی بسر نہیں کر سکتا، بغیر واٹس ایپ کے زندگی بسر نہیں کر سکتا، تو ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ذاکر کی یہ ذمہ داری ہے، ہر استاد کی یہ ذمہ داری ہے، ہر بزرگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صلاحیت پیدا کرے اور انہیں سکھائے کہ فیس بک کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، واٹس ایپ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، آپ
دین کو بھی فائدہ ہوگا، تم کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس طریقے سے استعمال کرو گے تو تمہارا بھی نقصان ہوگا، دین کا بھی نقصان ہوگا۔ درود پڑھیں بر محمد۔ اٹھتے رہتے ہیں، ضروری ہے کہ ان کے جوابات ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں تک پہنچیں تاکہ وہ مناظرہ کر سکیں۔ آج وہ دور ختم ہو گیا 10 لوگوں کا ساتھ میں بیٹھ کر مناظرہ کرنے والا۔ آج فیس بک پہ ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، اور بہت فائدہ ہے۔ کل چاند نکلا، مجھے واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا۔ یہ فائدہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کس چیز کو ہم نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میری زبان سے نکلا کہ معرفت ضروری ہے، ویسے ہی مجلس میں بیٹھے نوجوان کے ذہن میں سوال آ گیا کہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ معرفت ضروری ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ جو علی کی معرفت رکھے گا دل میں وہ جنت میں جائے گا، جو علی کے دشمن کی معرفت رکھے گا دل میں وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن کاظم صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو ہمارے قریب آتا ہے تو علی کی مدح و ثنا کرتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے تو ان کی مدح و ثنا کرتا ہے۔ اس کا کیا اجر ہے؟ یہ کہاں جائے گا؟ اور خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ کسی نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا اجر اس کو ملے گا، اس کا اجر اس تک پہنچایا جائے گا اور پہنچے گا۔ اور یہ ہے مظہر الہی۔ تو ان کی بھی اگر کوئی مدح و ثنا کر رہا ہے تو جواب دیجئے۔ آپ نے جب معرفت کو عنوان بنایا ہے تو آپ جواب دیجئے۔ تو آئیے جواب معصوم کی ہی زندگی سے لیتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام باہر نکلے چلے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ سامنے سے امریاس آ رہا ہے۔ امام نے روکا، کہا امریاس میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بابا کے شان میں 11 شعر کہے ہیں۔ کہا ہاں حسن کہے تو ہیں۔ کہا بیچے گا؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا قیمت بتا۔ اس نے قیمت بتائی، جتنی اس نے قیمت بتائی اس سے زیادہ دے کر امام نے اس سے وہ 11 شعر خرید لیے۔ اب امریاس نوجوان نے سوال کیا کیا کہ ملتا کیا ہے؟ اب جو ہے امریاس جب امام نے اس 11 شعر کو خرید لیا تو امریاس اپنی پوری زندگی یاد کرتا رہا، لیکن 11 میں سے ایک بھی شعر امریاس کو یاد نہ آیا۔ میں کہوں گا مولا کس طرح سے خریدا کہ امریاس کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ امام نہ عجب نہیں امام جواب دے، حق و باطل ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ میری بابا کی مدح و ثنا کی تھی تو ضروری تھا کہ اس کا بدل دیا جائے۔ اس نے دنیاوی فائدے کے لیے میرے بابا کی مدح کی تو اس کو دنیاوی اجر عطا کر دیا، اب آخرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بابا کی شان میں شعر کہے تھے، آپ پر تو یہ واجب تھا کہ آپ اس سے اتحاد کرتے، مولا آپ اس سے اتحاد کرتے، متحد ہو جاتے۔ امت مسلمہ کا زور سب سے زیادہ اتحاد پر ہے، اتحاد ضروری ہے، آپ کو تو اتحاد قائم کرنا چاہیے تھا۔ تو امام کیا فرمائیں گے کہ درود پڑھیں
پر جمع نہیں ہو سکتے. حق اور باطل ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. ہم اسلام کو، اسلام نہیں شریعت کو، ہم شریعت کو کس کے ذریعے پہچانیں؟ ہم شریعت کو پہچاننے کے لیے مولائے متقیان کو معیار نہیں بناتے. ہم شریعت کو پہچاننے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو معیار نہیں بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت محمدی ہے. یہ شریعت محمدی ہے. تو ہم، اور صرف ہم نہیں، امت مسلمہ کا ہر فرد اور ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ وہ شریعت جو لے محمد سے لے. معیار جو بنائے وہ پیغمبر کو بنائے. کیا زور ہے صاحب؟ کا زور یہ ہے کہ زیادہ جوش میں نہ آیا کریے. جب منبر پر جایا کریے تو خیال رکھا کریے اتحاد ضروری ہے. آج دنیا اتنا بکھر رہی ہے، اس میں ضروری ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے. ہم نے کہا یہ امت مسلمہ متحد ہو ہی نہیں سکتی. کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اس لیے کہ ہم علی کی محبت کو معیار نہیں بناتے اتحاد کے لیے. ہم اتحاد کے لیے علی کی محبت کو معیار نہیں بناتے کہ آپ آئیے اور علی سے محبت کا اظہار کریے اور ہم آپ سے متحد ہو جائیں. کبھی معیار کیا بناتے ہیں؟ کہ ہم معیار بناتے ہیں کہ آپ کی اہل علی کے دشمنوں سے بیزاری کتنی ہے. آپ کی علی کے دشمنوں سے بیزاری کتنی ہے. جتنی آپ کی بیزاری بڑھتی جائے گی اتنے ہم متحد ہوتے جائیں گے. جتنی آپ کی بیزاری بڑھتی جائے گی اتنے ہم متحد ہوتے جائیں گے. کیا نعرہ ہے صاحب؟ نعرہ یہ ہے کہ متحد ہو جائیے. کیوں متحد ہو جائیں؟ آپ جو ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اس کو اس کا عمل کرنے دیجئے. نہ آپ ان کو کچھ کہیے نہ وہ آپ کو کچھ کہیں. جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیے، جسے وہ ماننا چاہیں وہ مانیں. اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اس کا جواب کہاں سے لیں گے ہم؟ سیدھی سی بات ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ شریعت محمدی ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ان کی سیرت پر چلنا واجب ہے. ان کی سنت پر عمل کرنا. اور جو انکار کر دے وہ مسلمان کو چھوڑیے، دائرہ اسلام میں اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. جو پیغمبر کی سنت پر چلنے سے انکار کر دے تو ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کو نمونے عمل بنائیں گے. اتحاد کے مسئلے پر پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ کہا کفار و مشرکین ابو طالب علیہ السلام کے در پر آئے. جناب ابو طالب علیہ السلام باہر نکلے. کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. اپنے بھتیجے سے کہو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. ہم آپ سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے. ہم تو مل کر رہنا چاہتے ہیں، ہم تو اتحاد کر کے رہنا چاہتے ہیں. بس کرنا یہ ہے کہ آپ ہمارے والے کو مان لیجئے. ہم آپ کو ایک درود پڑھے بر محمد مان لیجئے. ہم آپ والے کو مان لیں. نہ آپ ہمارے والے کو برا کہیے نہ ہم آپ والے کو برا کہیں. قسم خدا کی پیغمبر اب جو جواب دیں گے وہی امت مسلمہ کے لیے واجب ہو جائے گا. اسی سیرت پر چلنا، کیونکہ معیار ہے پیغمبر کی سیرت. پیغمبر اسلام نے کہا
پیغمبر کا مکمل وجود وحی کا پابند ہے. پیغمبر اسلام نے زبان سے بھی جواب دیا, عمل سے بھی جواب دیا. پیغمبر اسلام نے زبان سے بھی جواب دیا, عمل سے بھی جواب دیا. پیغمبر اسلام نے کہا, پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اتحاد چاہیے, صحیح کہہ رہے ہو, اب ہم تمہارے والے کو برا نہیں کہیں گے, بلکہ پیغمبر اسلام نے کہا چچا ان سے کہہ دیجئے اگر ایک ہاتھ پر چاند لگ جائے دوسرے پر سورج لگ جائے تب بھی لا الہ الا اللہ سے باز نہ آؤں گا. میں کہوں گا سرکار ختمی مرتبہ جواب ابھی ادھورا ہے, جواب ابھی ادھورا ہے. ایک جواب زبان سے دے دیا, دوسرا جواب عمل کے ذریعے دوں گا. اب علی کے ہاتھ کو پکڑا, خانہ کعبہ کے اندر آئے, علی کو دوش پر سوار کیا اور علی کے ہاتھوں سے تمام بت کو تڑوا کر اپنے عمل کے ذریعے جواب دیا کہ اپنے والے کو تم سے منوا کر دم لوں گا, تمہارے والے کو علی سے تڑوا کر دم لوں گا. درود پڑھے بر محمد للعالمین ہیں. آپ کو اتحاد قائم کرنا چاہیے کہ نہیں, حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, کہ خدا بھی ہو اور صنم بھی ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, کہ علی بھی ہو اور قاتل علی بھی ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جس دن تم قاتل علی پر کھل کر لعنت کرنا شروع کرو گے یقین جانو ہم تمہیں گلے جیسے لگا کر اپنے بھائی سے زیادہ عزت دیں گے. درود پڑھے بر بہت ہی جلدی بس 2-3 جوابات اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. علم کہاں ہے قرآن میں دکھائیے, تازیہ کہاں ہے قرآن میں دکھائیے. یہ رونا ضروری کیوں کریا کرتے ہیں آپ, بدعت ہے. امام حسین علیہ السلام شہید ہیں, شہید زندہ ہوتا ہے, زندہ پر رونا بدعت ہے. یہ سارے اعتراضات. یہ قبروں پر کیوں جاتے ہیں آپ, قبر پر جانا بدعت ہے. جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ہو گیا, اب وہ کون سی مدد کرے گا. جا کر مٹی کو چومتے ہیں آپ, تربت کو چومتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. خانہ کعبہ کے ایک لبنان کے عالم دین, شیعہ عالم دین شرف الدین آمولی, اور شیعہ عالم دین سے 2 ہی گزرے ہیں, ایک محسن الحکیم عبداللہ محسن الحکیم صاحب اور دوسرے شرف الدین آمولی صاحب. 2 ہی جو ہے وہ شیعہ پیش امام خانہ کعبہ کے. تو یہ ان کا عمل یہ تھا کہ یہ جب بھی موقع ملتا تھا سرکار ختمی مرتبت کے روضہ مبارک پر جاتے تھے, دعائیں کرتے تھے, گریہ کرتے تھے. تو لوگ جا کر, بادشاہ کا نام تھا شاہ فیصل اس وقت کے, اس سے جا کر شکایت کرتے تھے کہ آپ نے پیش امام ایسے عالم کو بنوایا ہے کہ جو تربت پر جاتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا شاہ فیصل نے کہ یہ تو غلط ہے, کا مناظرہ کر لیجیے. وقت طے ہوا, پہنچے دربار میں, شاہ فیصل بیٹھے ہوئے ہیں, دربار سجا ہوا ہے اور شرف الدین آمولی بھی پہنچے. اب جناب شرف الدین آمولی کہتے ہیں کہ میں نے مناظرے کا وعدہ تو کر لیا لیکن میرے پاس دلیل میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں دلیل کہاں سے دوں. کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور امام سجاد علیہ السلام کی ایک قول مجھے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے یا 5-10 منٹ کم ہو جائے. آج کی مجلس یہ اس برس کی میری آخری خطابت ہے. آئندہ سال پتہ نہیں حیات رہے یا نہ رہے تو
دعاؤں سے نوازتے رہیے. اور آج تھوڑا سا مجھے برداشت کر لیجیے گا کیونکہ ابھی وہاں میں پہنچا ہی نہیں ہوں جو پڑھنا ہے. درود پڑھیں کہاں پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کے چچا جناب جعفر طیار کے شان قلم ہوئے اور خدا نے ان کو ان کے دونوں بازوؤں کے عوض میں 2 پر عطا کیے. شرف الدین امولی یہ لکھ رہے ہیں اور اپنے ان کے ذہن میں جو خیال آیا پھر وہ امام فرماتے ہیں کہ لیکن میرے چچا عباس کے بھی بازو قلم ہوئے اور ان کو بھی خداوند عالم نے 2 پر عطا کیے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ میرے بابا کے چچا کو خداوند عالم نے بازوؤں کے عوض پر تو دیے لیکن ان کی پرواز کو محدود کر دیا. وہ صرف وادی نور میں پرواز کر سکتے ہیں. لیکن میرے چچا عباس کو خداوند عالم نے جو بازوؤں کے عوض پر عطا کیے تو میرے چچا عباس علیہ السلام کو ان پرواز کرنے والوں پروں کے ساتھ ساتھ پوری آزادی دی. اسی لیے میرے چچا عباس باب الحوائج اور باب المراد ہیں کہ وہ جب جہاں جس کی نصرت کے لیے چاہیں جا سکتے ہیں. تو شرف الدین آمولی نے یہ کہا کہ میں نے رخ کیا کربلا کا اور میں نے کہا مولا غازی مناظرہ ٹھان تو لیا لیکن میرے پاس کچھ ہے وہ نہیں. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ چاہیں تو عزت بچائیں اور چاہیں تو عزت نہ بچائیں. دیکھیں لوگ اس طرح سے بھی اپنی باتیں منوا لیتے ہیں, اس طریقے سے بھی اپنی دعائیں پوری کروا لیتے ہیں. کہ اس لیے مولا کہ اگر میری عزت بچ گئی تو صرف میری عزت نہیں بچے گی بلکہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل مقبولیت پائے گا. اور اگر میری بات رد ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ظاہرین آپ کے نانا کی تربت پر نہ جا پائیں گے. شرف الدین آمولی کہتے ہیں کہ ابھی میں دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئے, ہوشیار ہو جاؤ, خداوند عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید دربار میں لائی جا رہی ہے. کتاب خدا دربار میں آئی. میں نے یہ دیکھا کہ دربار میں جب کتاب خدا آئی تو ہرن کی بیش قیمتی کھال کے گلاف کے اندر اور چاندی اور سونے کی تار سے اس کو سجایا گیا تھا. اسے شاہ فیصل کے ہاتھوں میں دیا گیا. شاہ فیصل نے اس کو بوسہ دیا. میں نے کہا بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. شاہ فیصل چونک گیا, کہا آمولی یہ کیا کہتے ہو؟ اور کیا, ہرن کی کھال کو بوسہ دے رہا ہے, چاندی اور سونے کے تار کو بوسہ دے رہا ہے. یہ بے جان چیزیں ہیں, ان بے جان چیزوں کو بوسہ دے گا تو بدعت ہے. کہا نہیں, شاہ فیصل نے کہا نہیں آمولی تم سمجھے نہیں. دراصل میرا ہاتھ جو ہے وہ ہرن کی کھال پر ضرور ہے لیکن میرے تصور میں کتاب خدا ہے. کہا بس اسی طریقے سے ہمارا ہاتھ مٹی پر ضرور ہوتا ہے لیکن ہمارے تصور میں رسول اکرم کا جسم ہوتا ہے. ہم مٹی کو بوسہ نہیں دیتے, سرکار قدمی مرتبت کے جسم کو بوسہ دیتے ہیں اپنے تصورات میں. درود پڑھے محمد. شہید ہیں اور شہید جو ہے زندہ ہوتا ہے اور زندہ پہ رونا بدعت. حالانکہ جب ہم امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں تو مسلمان کہتا ہے زندہ پر رونا بدعت,
اور جب ہم علی کو زندہ سمجھ کے مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کہتا ہے علی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، علی مر چکے، مردے سے مدد مانگنا بدعت۔ مزاج یار کیا ہے آج تک سمجھ میں ہی نہ آیا، مزاج یار کیا ہے آج تک سمجھ میں ہی نہ آیا۔ دراصل اسے دشواری حسین کے گریے سے نہیں ہے، اسے دشواری علی کے ذکر سے نہیں ہے، بلکہ حسین پر بہنے والے آنسوؤں پر فتوے لگا کر یہ یزید کو بچانا چاہتا ہے، علی سے مدد کے فتوے پر فتویٰ لگا کر یہ معاویہ کو بچانا چاہتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل کہاں ہے اور علم کہاں ہے اور تعزیہ کہاں ہے؟ قرآن سے دکھائیے۔ بچوں کے لیے اپنے عرض کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، لیکن خدا بند عالم نے اس سے آسان دلیل میرے پاس نہیں، لیکن پورے قرآن مجید میں خدا بند عالم نے عبد الغفار کہہ کر کہیں بھی مخاطب نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ اے نوحا، اے نوح، اے نوح، اے نوحا پڑھنے والے، اے نوحا پڑھنے والے، اے نوحا پڑھنے والے۔ پتہ لگا نوحا پڑھنا بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک افضل ترین عبادت ہے۔ درود پڑھے بر محمد زندہ پر گریا کرنا بدعت ہے۔ اچھا، زندہ پر گریا کرنا بدعت ہے، آپ یہ بتائیے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہاں مانتے ہیں؟ کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہاں مانتے ہیں؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے علم کے ذریعے یہ جان رہے ہیں کہ نہیں کہ یوسف زندہ ہے؟ پتا ہے کہ نہیں کہ یوسف زندہ ہے؟ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ اور اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور تاریخ انبیاء نے ان کے رونے کو کہا کہ یہ یعقوب کا صبر جمیل ہے۔ پتہ چلا رونا خلاف صبر نہیں ہے، رونا خلاف صبر نہیں ہے۔ رو رہے ہیں صاحب، رو رہے ہیں، صحرا میں چلے آئے روتے روتے، آواز دی صحرائی جانوروں کو، جیسے ہی آواز دی تمام کے تمام صحرائی جانور لبیک کہتے ہوئے پہنچ آئے۔ اسے کہتے ہیں معرفت نبوت، اسے کہتے ہیں معرفت نبوت کہ اگر بے شعور جانور کے پاس بھی نبوت کی معرفت ہے تو وہ ایک آواز پر لبیک کہتا ہوا آتا ہے۔ اللہ جانے کہ کس زبان سے ان کو مسلمان کہو کہ پیغمبر آواز دیتے رہے اور وہ بھاگتے رہے۔ درود پڑھیں محمد پوچھا جناب یعقوب علیہ السلام نے ان صحرائی جانوروں سے، تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تو صحرائی جانوروں نے کہا یا نبی اللہ، ہم کو پتا ہے کہ خدا بند عالم نے
ہم جانوروں پر نبی اور اولاد نبی کا خون حرام قرار دیا ہے۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں، بے شعور جانور تک کو یہ پتا ہے کہ نبی اور اولاد نبی کا خون ہم پر حرام ہے۔ اللہ جانے کہ دنیا اسے کیسے رضی اللہ کہتی ہے کہ جس نے سرکار ختمی مرتبہ کی اولاد کا خون بہایا۔ قسم خدا کی منبر رسول پر ہوں، جب آپ نے یزید کو رضی اللہ کہا تو ہم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے طول عمر کی ہم نے دعائیں کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، یزید کو رضی اللہ کہتے رہے، کم سے کم آپ کے عمل سے رضی اللہ کا معیار آشکار ہوتا ہے۔ درود برابر محمد روتے رہتے تھے اور روتے صحرا میں پہنچ جاتے تھے، اور صحرا میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتے تھے، اتنا روتے تھے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر، اتنا روتے تھے کہ تاریخ انبیاء نے اس درخت کا نام بتایا شجرۃ الحزن۔ تاریخ اسلام نے اس درخت کا نام بتایا شجرۃ الحزن۔ پتا چلا رونے کے لیے کسی سائے کا ہونا ضروری ہے۔ یعقوب نے شجر کو سایہ بنایا، ہم نے عباس کے علم کو سایہ بنایا۔ درود برابر محمد عباس پر بلندر سلوات۔ یعقوب علیہ السلام روتے تھے، نبی تھے، معصوم تھے، ہم بھی تو روتے ہیں، ہم بھی تو روتے ہیں۔ ہمارے رونے کا کیا اجر ہے، ہمارے آنسوؤں کی کیا قیمت ہے؟ جائیے کسی مارکیٹ میں آنسوؤں کو لے کر